अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि ये जो फैमिली बुलाने के लिए या कोरिया में E7 वीज़ा तब्दील करने के लिए या जो है ना किसी भी वीज़े के ऊपर लोग गए और पाकिस्तान से या किसी भी बिजनेस वीज़े वाले जब वो अपने किसी दोस्त को या फैमिली को कोरिया बुलाते हैं तो उसके लिए जो कागजात बना के भेजते हैं उसमें एक होता है शिनवन बोजोंगसो, जिसे गारंटी लेटर बोलते हैं। वो कहाँ से डाउनलोड करना होता है और उसकी जो फिल अप करने का तरीकाकार क्या होता है, उस बारे में आज मेरी ये वीडियो का टॉपिक है। फिर दोस्तों, आप जब आप अपनी फैमिली को बुलाते हैं तो जितने आपके कागजात ज़रूरी कागजात होते हैं या बिज़नेस वीज़े के ऊपर किसी को आप इनवाइट करते हैं या कारोबारी के लिहाज से इनवाइट करते हैं, तो जो आपके मेन कागजात होते हैं उनमें से एक जो अहम और इम्पोर्टेंट कागज़ होता है वो होता है शिनवन बोजोंगसो, जिसे गारंटी लेटर भी बोलते हैं। तो ये पेपर होगा तो फिर ही आपको उसी एम्बेसी से वीज़ा मिल सकेगा। अगर ये पेपर ना हो तो और बाकी पेपर जितने भी आप बना के भेजें तो आपके पेपर बनाकर किसी को इनविटेशन पर बुलाना नामुमकिन वाली सी बात है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इस शिनवन बोजोंगसो गारंटी लेटर को हांगुमाल में या इंग्लिश में किस तरह फिलअप करते हैं, ज़रा आप समझिएगा। तो मैं इस टाइम अपने घर में अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ। मैंने इसे ऑलरेडी पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। मज़ीद आपको ये कहाँ से डाउनलोड होता है वो भी तरीक़ाकार समझा देता हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले अपना कंप्यूटर का माई पेज खोला जो कि जहाँ पर मेरी फाइल्स वगैरह या वीडियो वगैरह होती हैं, और ये आपके भी पीसी में ऐसा होगा। तो इसमें जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स इधर आ गए। तो डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहले जो मैंने आज किए हैं तो उनमें जो है ना ये हांगुमल में भी किया हुआ है और मैंने इंग्लिश में भी किया हुआ है। तो मैं आपको पहले हांगुमल में समझाता हूँ, फिर आपको इसमें इंग्लिश वाले में समझाऊँगा। अब ये हम इसे ओपन करते हैं तो ये ऑफिस का जो होता है बार उसमें ओपन हो गया। तो इसमें मैं अब जो चीज़ चाहूँ ऐड भी करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ और जो इसमें लिखना चाहूँ वो भी लिख सकता हूँ। अब ये हो गया शिनवन बोजोंगसो, जिसे गारंटी लेटर बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पहले सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी फैमिली को इनविटेशन देते हैं, आपके 2 बच्चे हैं तो उनका भी आपको शिनवन बोजोंगसो अलहदा बनाना पड़ेगा, वाइफ का भी अलहदा, यानी कि काक हर बंदे का अलहदा होगा। जबकि जो इनविटेशन लेटर है वो आप सभी का इकट्ठा भी बना सकते हैं, लेकिन गारंटी लेटर जो है वो आपका अलहदा होना चाहिए और सबका अलहदा होगा, क्योंकि ये गारंटी लेटर ही होता है जिसे आप यहाँ इधर नोटरी भी कराते हैं ओथ कमीशनर से, जिसे हिंजिंग साहब बोलते हैं। तो ये उनसे आपको यही शिनवन बोजोंग से ही वो नोटरी करके देते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि आपको ये हांगुमल में बनवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कोरियन है उन लोगों को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो ये फिर वो कहते हैं कि आप इसे हांगुमल कर बनवा के लाएँ तो आपको 2 दफ़ा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो जब भी आप यहाँ E7 के लिए अप्लाई करें या अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करें तो यही शिनवन बोजोंगसो है। तो इसी को आपको ये अपना इसको फिलअप करने का बिल्कुल तरीका आसान है। सबसे पहले हमने इसे जो ओपन किया है, ओपन करने के बाद ये जो पहला खाना है जिसे सोंग और आगे म्यूंग कहते हैं, तो जिस बंदे को आप कोरिया बुला रहे हैं, आपकी वाइफ है, आपका भाई है, आपकी अम्मी है, आपके बच्चे हैं, जिस बंदे को बुला रहे हैं उसका नाम जैसे पासपोर्ट के मुताबिक लिखा हुआ है उसको इधर ही इसी खाने में सोंग में जो आपका पासपोर्ट के ऊपर पहला नाम है उसी को यहाँ लिखना है, और म्योंग में जो उसका गिवन नाम होता है, जो उसका दूसरा नाम लिखा होता है, यानी कि एक नाम के 2 हिस्से होते हैं तो वो इसे यहाँ म्योंग में लिखेंगे। इंग्लिश में लिखा होता है तो आप बड़े कैपिटल में लिख दें फिर भी ठीक है, और छोटे कैपिटल में लिखना है तो फिर आपको पहला लफ्ज़ आपके नाम का बड़ा लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पर उनकी जो आपके बंदे की डेट ऑफ बर्थ है वही लिखनी है, और डेट ऑफ बर्थ भी 1980 अगर 80 है तो 1980 फिर डैश डालना है, फिर दूसरे महीने के साथ दूसरा महीना है तो उसके साथ 0 भी लगाना है और 2 लगाना है, और अगर उसके बाद 25 है तो फिर 25 लिखना है। तो अगर इसी तरह जो आगे दिन आते हैं वो 9 आता है तो फिर आपको 1982 0209 लिखना होगा, यानी कि जो दरमियान में 0 होती है तो वो भी उसमें लिखनी होगी।
اس کے بعد سونگ بیول کہتے ہیں کہ آپ ہیں کیا، نمجا ہیں یا یوجا یعنی کہ عورت ہے یا مرد ہے. مرد ہے تو یہاں پر ٹک لگائیں گے، اور اگر عورت ہے تو پھر یہاں پر لگائیں گے. اور اس کے بعد جو آپ کا کنٹری ہے جسے آپ کک چک بولتے ہیں، تو یہاں پر اس کنٹری کا آپ کا نام آ جائے گا، یہ بھی کیپٹل میں لکھ دیں. پھر آپ جس بندے کو انویٹیشن دے رہے ہیں یا جس بندے کی گارنٹی دے رہے ہیں، اسی بندے کا یہاں پر جو پاسپورٹ کے اوپر نمبر ہوتا ہے وہ آتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے دے ہمنگ کو چوسو، تو جہاں پر آپ اسے اپنا دے رہے ہیں، اپنا انویٹیشن لیٹر یا آپ گارنٹی جو دے رہے ہیں، تو جو آپ کا آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ نے اپنے اس کے اوپر نمبر لکھنا ہے. تو جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو ایڈریس لکھا ہوا ہے آپ نے وہ وہاں یہیں پر وہ ایڈریس لکھ دینا ہے. اور یہ بھی آپ نے ہنگومال میں لکھ دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد یہ جو چنوا بونو، جو جس بندے کو آپ انویٹیشن لیٹر دے رہے ہیں، تو یہاں پر اس کا وہی نمبر آئے گا جس کنٹری میں وہ رہتا ہے. اگر پاکستان میں رہتا ہے تو اسے کا پاکستان کا موبائل نمبر ہے، اور جمع 92 بھی ساتھ لگانا ہوگا. اور نیچے جو ہے اس کے بعد چھیریو مکچک پہ آپ جو بلا رہے ہیں، بلانے کا پرپز کیا ہے، پرپز آف سجرن کیا ہے، کیوں بلا رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کو ہنگومل میں لکھنا ہوگا کھاجک پھنگمون، جسے سپاؤس بھی کہتے ہیں، یعنی کہ فیملی اپنی ہے اس کو بلانے کے لیے کھاجک کہتے ہیں فیملی کو، پھنگمون کہتے ہیں انویٹیشن کے لیے، یعنی کہ کھاجک پھنگمون یہاں پر لکھیں گے. اور اس کے بعد یہ تو ہو گیا اس بندے کا ڈیٹا جس کو آپ انوائٹ کر گئے، جس کی آپ گارنٹی دے رہے ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب یہ فی بو جنگ ویگوگن، یعنی کہ جس کی آپ گارنٹی دے رہے ہیں، تو یہاں پر یہ اس کا ڈیٹا آ گیا. اور بالکل یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ جو گارنٹی دینے والا ہے جیسے آپ ہیں، تو آپ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ گارنٹی آپ دے رہے ہیں اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی، آپ کے مالک نہیں دے رہا، تو لہٰذا اس کی گارنٹی میں بھی آپ کا نام اور ڈیٹا آئے گا. تو اس میں جو ہے نا، جو آپ کا نام کورین آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے. سونگ میونگ جو آپ کا آئی ڈی کارڈ کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، جیسے محمد رضوان ہے تو محمد کے بعد سپیس ڈال کر رضوان بھی لکھیں. اور اس کے بعد نیچے جو آپ کی کنٹری ہے جسے کک چک بولتے ہیں، کنٹری آپ جو ہے نا وہ انگلش میں یہ اپنا پاکستان ہے تو پاکستان لکھ دیں، نیپال بنگلہ دیش جو بھی ہے وہیں لکھیں. پھر یہاں پر سونگ بیول، یہاں لکھنا کچھ نہیں ہوتا. سونگ بیول مطلب ہوتا ہے کہ سیکس، یعنی کہ آپ کی جو ہے آپ کی جنس کیا ہے، تو یہاں نمجا عورت ہے تو عورت، اگر مرد ہے تو مرد، اور اگر عورت ہے تو عورت میں ٹک لگائیں گے. اور اس کے بعد جو آپ کا آئی ڈی کارڈ یا آپ کا جو پاسپورٹ نمبر ہے نا، کیونکہ یکون بونو تھو نون سینگ نیون وول نیون، اگر آپ کا پاسپورٹ ہے تو وہ نمبر یہاں پر لکھ دیں، اور اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ یہاں پر لکھ دیں. ہاں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی لکھ دیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ یہاں پر اپنا یوکوان بھی لکھ دیں اور ساتھ آگے اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر بھی لکھ دیں، جیسے ڈیٹ آف برتھ شروع ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے تو یہاں پر آپ کا مکمل آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پر لکھنا زیادہ بہتر ہوگا. جو آپ کی 6 ہندسوں کی ڈیٹ آف برتھ ہے تو اس کے بعد ڈیش لگا کے جو باقی ہندسے بچتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد چھنوا بونو جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ یہاں پر آپ لکھیں گے. وہ اس لیے آپ لکھیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے ایمبیسی میں، تو وہ ایمبیسی والے آپ کو اسی نمبر کے اوپر کال کر کے مطلع کریں گے، یا کوئی چیز پوچھنی ہو تو وہ پوچھیں گے. تو جمع 82 بھی آپ کو ساتھ لگانا ہوگا. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے چھو سو، تو یہ جو آپ کا ایڈریس ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں، جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہاں پر آپ نے وہ ایڈریس لکھنا ہے. اور اس کے بعد جو نیچے لکھا ہوا ہے فی بو جنگن کھوائی کھوانگے، تو جس بندے کو آپ بلا رہے ہیں، اگر آپ کی وائف ہے تو آپ کا اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، تو یہاں پر آپ اسے وائف لکھیں گے اور ساتھ اس کا نام لکھیں گے. اور اگر آپ بیٹے کو بلا رہے ہیں تو یہاں پر سن لکھیں گے، ساتھ اس کا نام لکھیں گے. اور اگر آپ اپنی بیٹی کو بلا رہے ہیں تو یہاں اس کے آپ اپنی ڈاٹر لکھ کے ساتھ اس کا نام لکھ دیں گے انگلش میں. اور اس کے بعد کھمو چھو، آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں اس جگہ کا آپ کو اس جگہ پر جو ہے نا، جو آپ کی کمپنی ہے اس کا نام لکھنا ہے. کھمو چھو، آپ کو اپنی کمپنی کا نام لکھنا ہوگا. تو اگر آپ ہنگومل میں لکھ دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے، انگلش میں لکھ دیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ چکوان، یعنی کہ آپ وہاں پر ملازمت کرتے ہیں تو آپ ہیں کیا، تو آپ یہاں پر سمپل یعنی کہ ملازم لکھ دینا ہے ساون.
اور اس کے بعد نیچے جو ہے کھمبو چھوسو اگر آپ جس کمپنی کا اوپر نام لکھا ہے تو اور جو اس کا ایڈریس ہے تو آپ وہ ایڈریس بھی یہاں پر لکھ دیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایڈریس لکھا ہوتا ہے آئی ڈی کارڈ کے اوپر وہ آپ کا باہر رہنے والی جگہ پر لکھا ہوتا ہے اور جہاں پر کمپنی میں کام کرتے ہیں تو اس کا ایڈریس اور ہوتا ہے، تو یہاں پر جو آپ کا ایڈریس کمپنی میں جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اس کا وہی ایڈریس لکھتا ہے، اور اگر آپ کی کمپنی کی رہائش ہے تو کمپنی کی رہائش کا ایڈریس لگا رہے ہیں تو پھر یہاں پر بھی وہی کمپنی کا ایڈریس آئے گا، اور اوپر جو ہے نا آپ نے جو آپ نے ایڈریس دیا ہے تو وہ بھی آپ کا وہیں کا ایڈریس آئے گا۔ اور جو اس ویڈیو کی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پوجونگ کھیگان پوجونگ ان گوا چھوا جے کھیگان سانین رو ہندا، یہاں پر آپ کا یہ اہم بات ہے کہ جو آپ اپنی گارنٹی دے رہے ہیں آپ اپنے بھائی کو، بچوں کو یا وائف کو، کسی کو بھی، تو یہاں پر آپ جس دن سے گارنٹی دے رہے ہیں اس سے لے کر جب تک آپ کا ویزا ہے آپ نے وہی ٹائم لکھنا ہے، یعنی کہ 2000 اگر آپ یہ 2024 پہلے مہینے کی 5 تاریخ کو دے رہے ہیں تو اگر آپ کا ویزا 2025 پہلے مہینے کی 5 تاریخ ہے تو آپ کو ایسا ہی لکھنا ہوگا، مطلب ہے کہ 2022 01/05 آگے ڈیش ڈال کر پھر 2025 01/04 لکھیں گے، یعنی کہ دن بھی آنا چاہیے اور مہینہ بھی آنا چاہیے اور سال بھی آنا چاہیے۔ لہذا اس کے لیے بہتر یہی ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر ٹائم ہوتا ہے آپ کا ویزے کا رہتا ہے آپ سارے کا سارا لکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور باقی جو ہے نا اس کا اب یہ جو لکھا ہوا ہے یہ جو بو جونگ نیونگ، تو یہ جو 3 خانے بنے ہوئے ہیں تو یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ آلریڈی پہلے اس میں دیے ہوتے ہیں اور اس کے نہ آپ کو ٹک لگانا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ اور اینڈ میں یہاں جہاں پر شنون بوجونگن جو آپ گارنٹی دے رہے ہیں یہاں پر آپ کا نام لکھا جائے گا انگلش میں، جتنا آپ کا پورا نام ہے سپیس دے کے لکھنا ہے تو سپیس دے کے، اور یہاں پر سو میونگ تھو نون ان، اور جو اگر آپ کے پاس سٹیمپ ہے تو سٹیمپ بھی لگا دیں، اور یہاں پر آپ نے اپنے دستخط بھی کرنے ہیں، اور اوپر یہاں پر آپ نے سال لکھ دینا ہے جس دن آپ جو سال ہے اور جو آپ کا آگے مہینہ آتا ہے اور جو آپ کا دن آتا ہے وہ لکھ دینا ہے۔ اور جب آپ یہ سارا فل اپ کر لیں گے یہاں تک آپ کا فل اپ ہو جائے گا، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، لمبی ہو گئی ہے بلکہ، تو جب آپ یہ ڈیٹ لکھیں گے تو جس دن آپ نے گارنٹی دی ہے اسی دن اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو نوٹری کر کے نہیں دیں گے، تو لہذا ایک دن پہلے کے کاغذات بنا کر دوسرے دن جائیں، یعنی کہ ایک دن پہلے کا لکھا ہوا ہو، جس دن آپ گارنٹی دے رہے ہیں تو اس دن جائیں گے تو وہ آپ کو نہیں کر کے دیں گے۔ اگر آپ دوست کہتے ہیں کہ اسے میں انگلش میں بھی دوبارہ بناؤں تو مجھے آپ جو ہے نا کمنٹ میں میسج کیجیے گا تو میں وہاں پر بھی آپ کو انگلش میں بھی جو ہے وہ فل اپ کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، تھوڑے سے اپنے پیسے بچائیں اور آپ تھوڑی کوشش کریں تو سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ اسی کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل سمپل طریقہ ہے، آپ جو ہے نا یہ اپنا سمپل جو ہے نا یہ گوگل اوپن کریں، گوگل میں جا کر یہاں پر لکھیں ہے کوریا، سمپل جو کوریا کی امیگریشن کی ویب سائٹ ہے، تو جیسے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کا مین بار اوپن ہو جائے گا، مین بار کو ہنگومل میں ہو جاتا ہے اور انگلش میں بھی ہو جاتا ہے، آپ انگلش کر کے یہ جو اناؤنسمنٹ لکھا ہوا ہے تو اناؤنسمنٹ میں آپ یہاں پر اناؤنسمنٹ میں جا کر یہاں لکھا ہوا ہے اپلیکیشن فارم، تو اپلیکیشن فارم میں جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ سارے کاغذات کوریا جو امیگریشن کے ریلیٹڈ ہیں یہ سارے کی ساری ان کی لسٹ شو ہو گئی ہے کہ آپ کو کون کون سا ڈاکومنٹس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کون کون سا ڈاکومنٹس آپ کو PDF میں چاہیے، کون سے ویزے والا، ساری ڈیٹیل بالکل موجود ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو گارنٹی لیٹر ہوتا ہے یہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے لیٹر آف گارنٹی ریفرنس فارم، یہیں آپ کو اسے PDF میں بھی کر سکتے ہیں، ورڈ میں بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو انگلش میں چاہیے تو یہ لیٹر آف گارنٹی یہ بھی انگلش میں لکھا ہوا ہے، سارا کچھ اس میں وہی ڈاؤن لوڈ کر کے، تو ان دونوں پیپرز کو میں ڈاؤن لوڈ کر کے اس ویڈیو کے شروع میں ڈال دیتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔